मैं उसका नाम ना लूं फिर भी लोग पहचाने, मैं उसका नाम ना लूं फिर भी लोग पहचाने कि आप अपना तारुफ हवा बहार की है। तो अहमद फराज के इस खूबसूरत शेर से हमने अपनी गुफ्तगू का आगाज़ किया है। मेरा नाम फरहान अली है और मैं tutoria.pk पर उर्दू का ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्टर हूँ। तो इस शेर को अपनी गुफ्तगू से पहले पढ़ने का एक ख़ास मकसद है, क्योंकि जिस शख्सियत की हम बात करने जा रहे हैं उसके सबक का ओवरव्यू हम लेने जा रहे हैं। वो शख्सियत कुछ इसी तरह की शख्सियत है कि जैसे बहार की हवा अपने आने का खुद पता देती है, किसी को ऐलान नहीं करना पड़ता, किसी को बताना नहीं पड़ता। जब बहार आती है तो हर सू उसके आसार खुद ही ज़ाहिर हो जाते हैं। तो ऐसे ही 19वीं सदी में बर्रे सग़ीर में मुसलमानों में एक अजीम शख्सियत का ज़हूर हुआ, जिनके आने से बर्रे सग़ीर में मुसलमानों के गुलशन में एक बहार आ गई। उस शख्सियत का नाम था सर सैयद अहमद ख़ान। तो सर सैयद अहमद ख़ान को मुस्लिह कहा जाता है और कौम का मेमार कहा जाता है। मुस्लिह का क्या मतलब है? मुस्लिह उस शख्स को कहते हैं जो इस्लाह करता है। तो अदीब और शायर तो बहुत सारे लोग होते हैं। सर सैयद ने भी कुछ अरसे शायरी की थी, लेकिन फिर उन्होंने ये तय किया कि हिंदुस्तान के मुसलमानों की इज्तिमाई हालत को बेहतर बनाया जाए, उनको मिन हैसुल कौम संवारा जाए। तो इसके लिए उन्होंने मुसलमानों की इस्लाह का बीड़ा उठाया। तो सर सैयद ने मुसलमानों की इस्लाह करने का जो पुख्ता इरादा किया था, उसके लिए उन्होंने बहुत सारे स्टेप लिए, क्योंकि किसी कौम को संवारना बहुत ही मुश्किल काम होता है। अपनी हालत को संवारना भी एक मुश्किल काम है, लेकिन अपनी हालत तो जैसे तैसे पढ़ लिख कर, कोशिश करके, कारोबार करके, किसी से पूछ के, किसी से मशवरा लेके संवारी जा सकती है। लेकिन पूरी कौम की हालत संवारना ये एक बहुत बड़ा काम था, जिसका इरादा सर सैयद ने किया था। अल्लाह ताला ने उन्हें इस काम के लिए मुंतखब किया था। हम ये देखते हैं कि सर सैयद ने वो कौन कौन से स्टेप लिए जिनकी वजह से मुसलमानों की हालत में वाज़ेह तब्दीली आने लगी, और सर सैयद की अपनी ज़िंदगी में और उनके बाद की ज़िंदगी में इसके समरात ज़ाहिर हुए। तो एक स्टेप जो सर सैयद ने लिया वो था रिसाला तहज़ीबुल अखलाक की इशाअत। तहज़ीबुल अखलाक एक रिसाला था जिसमें सर सैयद ने मज़ामीन लिखना शुरू किए और अपने रुफ़क़ा यानी अपने साथियों को, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद को, शिबली को, हाली को, मोहसिन मुल्क को और दीगर जो गरां कदर बड़े सग़ीर में मुसलमानों की शख्सियात थीं, उनको कहा कि वो मज़ामीन लिखें। tutoria.pk लाया पाकिस्तान के मैट्रिक और इंटर स्टूडेंट्स के लिए अपनी नौयत का पहला ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आपको मिले 18 से ज़ायद बोर्ड्स के वीडियो लेक्चर्स, पास पेपर सॉल्यूशन, बुक नोट्स, एमसीक्यूज, क्विज़ेस और बहुत कुछ। आज ही हमारी वेबसाइट पर लॉगिन करें और बनाइए अपनी पढ़ाई आसान। तो इस रिसाले ने पूरी एक खेप तैयार की जिसने एक जिद्दोजहद की। दूसरे नंबर पे हम देखते हैं कि सर सैयद ने अलीगढ़ कॉलेज का क़याम अमल में लाया। इस कॉलेज में बहुत सारे लोग पढ़े लिखे और उन्होंने मुख्तलिफ़ ओहदों पे जाके अपनी खिदमात अंजाम दी। तीसरा सर सैयद की ज़िंदगी का पहलू है उनकी किताबें। तो उन्होंने ढेर सारी किताबें लिखी। उन किताबों में एक किताब थी रिसाला असबाब बगावत हिंद। इस रिसाले में सर सैयद ने ये बताया है कि मुसलमानों का गदर में यानी जंग आज़ादी में जो मुसलमानों पर मलबा डाला जाता था अंग्रेज़ों की तरफ से, तो सर सैयद ने उस तमाम मलबे को साफ़ कर दिया है और ये बताया है कि ये साजिश मुसलमानों की तरफ से नहीं की गई थी या मुसलमानों को पूरी कौम की हैसियत से गुस्से का निशाना बनाना, इताब का निशाना बनाना दुरुस्त नहीं है। अगरचे इस रिसाले के तहरीर करने पे अंग्रेज़ आपसे नाराज़ भी हुए थे, लेकिन सर सैयद अपने मौक़िफ़ पे कायम रहे। अब हम बढ़ते हैं इस सबक की तरफ जिसका नाम है काहिली। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि लफ्ज़ काहिली का क्या मानी होता है। तो काहिली कहते हैं सुस्ती को, लेज़ीनेस को। इसका मुतरादिफ है तसाहुल। तो सर सैयद अहमद ख़ान ने ये एक मज़मून लिखा है, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि अपने रिसाले में उन्होंने मज़मून लिखना शुरू किए थे, और बल्कि उर्दू में जो मज़मून निगारी को फ़रोग़ हासिल हुआ, इसको तरक्की तक पहुँचाया गया, तो वो सर सैयद की कोशिशों का नतीजा करार दिया जा सकता है।
تو سب سے پہلے سر سید بات شروع کرتے ہیں کہ کاہلی کیا ہے اور اس کی اقسام کیا ہیں۔ تو کاہلی کا مطلب ہم آپ کو بتا چکے ہیں، سستی۔ اس کی اقسام بیان کرتے ہوئے سر سید کہتے ہیں کہ کاہلی دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک کاہلی ہوتی ہے فزیکل نوعیت کی، یعنی جسمانی قسم کی۔ سر سید کہتے ہیں کہ عام لوگوں کا یہ سمجھنا ہے، عام لوگوں کو یہ مغالطہ ہے، غلط فہمی ہے کہ صرف وہ شخص کاہل ہے کہ جو چلتا پھرتا نہ ہو، بھاری بھرکم کام نہ کرتا ہو، ایک جگہ پڑا رہتا ہو تو لوگ سمجھتے ہیں یہ کاہل ہے۔ سر سید کہتے ہیں کہ اصل کاہل تو وہ شخص ہے جو اپنے دلی قوا کو کام میں نہ لائے۔ ہم اب یہ دیکھتے ہیں کہ دلی قوا کیا ہوتے ہیں۔ تو دلی قوا کا مطلب ہے دل کی طاقتیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ کچھ صلاحیتیں اس میں فزیکل نوعیت کی ہیں، یعنی ہاتھ پاؤں کی صلاحیتیں ہیں، دیکھنے سننے کی صلاحیتیں ہیں، اور کچھ صلاحیتیں اس میں ہیں جو اس کے انر میں ہیں، ٹھیک ہے، یعنی غور و فکر کرنے کی صلاحیت ہے، عقل کی صلاحیت ہے، شعور کی صلاحیت ہے، قوت فیصلہ ہے، اعتماد ہے، ارادہ ہے۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو دلی قوا میں شامل ہیں۔ تو سر سید کہتے ہیں کہ دلی قوا کو استعمال نہ کرنا سب سے بڑی کاہلی ہے۔ اس موقع پہ سر سید محنت کش لوگوں کی مثال دیتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ روزانہ کی بنیاد پر محنت مزدوری کرتے ہیں، جنہیں ہم دہاڑی دار کہتے ہیں، وہ لوگ اپنی زندگی میں تبدیلی پیدا کرتے ہیں۔ بے شک وہ یہ سب محنت حصول رزق کے لیے کرتے ہیں، اپنا پیٹ پالنے کے لیے کرتے ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں ان کی ذات سے سستی اور کاہلی دور ہو جاتی ہے۔ اور وہ لوگ جو ایک جگہ بیٹھے رہتے ہیں، اپنے اعضاء کو حرکت میں نہیں لاتے، چلتے پھرتے نہیں ہیں، کوئی مشقت والا کام انجام نہیں دیتے، سستی اور کاہلی کا ان پر غلبہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد سر سید مسلم قوم کے پڑھے لکھے لوگوں کی مثال دیتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے مسلم معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو تعلیم کا شوق رکھتے ہیں، مدرسوں میں جاتے ہیں، کالجوں میں جاتے ہیں، یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں اور بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں تک تو بات تھی ٹھیک، لیکن جو عملی زندگی میں جب وہ آتے ہیں، اپنے پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں، تو اپنے گھریلو زندگی میں، اپنی دفتری زندگی میں اور اپنی سماجی زندگی میں، سوشل لائف میں، وہ اپنی تعلیم کو اور اپنے شعور کو استعمال نہیں کرتے۔ Tutoria.pk لایا پاکستان کے میٹرک اور انٹر اسٹوڈنٹس کے لیے اپنی نوعیت کا پہلا ای لرننگ پلیٹ فارم، جہاں پہ آپ کو ملے 18 سے زائد بورڈز کے ویڈیو لیکچرز، پاس پیپر سولوشن، بک نوٹس، MCQs، کوئزز اور بہت کچھ۔ آج ہی ہماری موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور بنائیے اپنی پڑھائی آسان۔ سر سید کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی صلاحیتوں کو استعمال نہ کرے تو آہستہ آہستہ اس کی صلاحیتیں ماند پڑ جاتی ہیں، اس کا ذہن کند ہو جاتا ہے، اس کو زنگ لگ جاتا ہے۔ تو اس موقع پر اس انسان میں جو ایک پڑھا لکھا انسان ہے، تعلیم یافتہ انسان ہے، اس میں اور ایک جانور میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ وہ بھی جانور کی طرح حالات کے بدلنے کا منتظر رہتا ہے، دوسروں کی مدد کا منتظر رہتا ہے، اس کو ایک بے چارگی کا احساس رہتا ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ کوئی شخص آئے اور مجھے اس حالت سے نکالے۔ سر سید اپنے مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے لکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کسی عہدے پر فائز ہوتے ہیں، کسی منصب پر فائز ہوتے ہیں۔ پچھلے پیراگراف میں انہوں نے کہا تھا، پڑھے لکھے لوگوں کا ذکر کیا تھا، تو اب وہ بات کر رہے ہیں عہدوں پہ فائز لوگوں کی، نوکری پیشہ لوگوں کی۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی ایسے شخص کا خیال اپنے ذہن میں لے کر آئیں جو کسی اچھی نوکری پر فائز ہے اور اس نوکری کو انجام دینے میں اسے کوئی خاص مشقت محنت نہیں کرنی پڑتی، بڑی سہولت والا کام ہے، کرسی پہ بیٹھنے والا کام ہے، تو اس طرح کام ہے، اور اس کام کے نتیجے میں جو اس کو تنخواہ ملتی ہے وہ بھی اتنی وافر ہوتی ہے کہ اس شخص کی زندگی کی ضروریات آسانی سے پوری ہو جاتی ہیں۔ سر سید کہتے ہیں اگر کوئی شخص ایسا ہے تو اس بات کا قوی امکان ہے کہ وہ اپنی محنت اور مشقت کی عادت کو چھوڑ کر سستی اور کاہلی میں مبتلا ہو جائے گا۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ مزیدار کھانوں کا رسیا ہو جائے، وہ جوا کھیلنے کی لت میں مبتلا ہو جائے، یا وہ ناچ گانے کی طرف مائل ہو جائے، خالی تماش بینی جو ہے وہ اس کی زندگی کا مقصد بن جائے، اسے اس میں تسکین ملنے لگے۔ تو سر سید کہتے ہیں ایک ایسے شخص کے لیے کہ جو پڑھا لکھا بھی ہے اور کسی اعلیٰ عہدے پہ فائز ہے، اس کے لیے یہ سب باتیں نقصان دہ ہیں، اس کی شخصیت کو تباہ کرنے کا باعث ہیں، تو ان باتوں سے اس کو دور رہنا چاہیے۔ اور مثال دیتے ہوئے سر سید کہتے ہیں کہ جیسے ہندوستان میں
ایسے زمیندار ہوئے کہ جن کی زمین کا ٹیکس گورنمنٹ نے معاف کر رکھا تھا اور وہ زمیندار صرف عیاشی میں مبتلا تھے. انہوں نے اپنی زندگی بیکار کاموں میں، فضول سرگرمیوں میں گزار دی. بے شک وہ لینڈ لارڈ تھے زمانے کی نظر میں، لیکن ان کی ذات سے کسی کو ایک آنے کا، ایک ٹکے کا فائدہ نہ ہوا، نہ مالی طور پر اور نہ علمی و ادبی طور پر. تو سر سید کہتے ہیں کہ ان چیزوں سے سب کو بچنا چاہیے. اپنے مضمون کے آخر میں سر سید نے مسلمان قوم کو مخاطب کیا ہے، اس کی اجتماعی فلاح کی بات کی ہے. سر سید کہتے ہیں کہ اگر مسلم معاشرے کے لوگ یورپی ممالک کو دیکھیں، خصوصاً انگلستان کا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ انگلستان پہ غور کریں، انگریزوں کی زندگی پہ غور کریں، تو وہ یہ جان جائیں گے کہ انہوں نے دنیا پر کیسے حکمرانی کی ہے. سر سید کہتے ہیں کہ اس حکمرانی کی وجہ یہ ہے کہ وہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں ہم سے آگے ہیں، وہ کوشش اور جستجو کرتے ہیں اور زندگی کے جتنی بھی پیچیدگیاں ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں، ان کے حل پہ توجہ دیتے ہیں. سر سید کہتے ہیں کہ اگر انگریز بھی اپنی یہ روش چھوڑ دیں تو وہ دنیا پہ حکمرانی نہیں کر سکیں گے، اپنے اقتدار سے، اپنے عزت و افتخار سے محروم ہو جائیں گے. آخر میں سر سید نے اپنے مضمون کا نچوڑ پیش کیا ہے. جیسا کہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ مضمون میں آخری حصے میں اپنے تمام جو باتیں ہیں ان کا نتیجہ پیش کیا جاتا ہے. تو سر سید مسلم قوم کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم بھی سستی اور کاہلی کو چھوڑ دیں، آرام طلبی چھوڑ دیں، عیش پسندی چھوڑ دیں اور زندگی کی دوڑ میں شامل ہوں. انفرادی طور پر بھی اپنی زندگی میں کوشش اور جستجو کے ایلیمنٹس یعنی عناصر لے کے آئیں اور قومی زندگی میں بھی ہم مسائل کا حل تلاش کریں. ہم میں سے اکثر لوگ سے سسٹم کو خرابی کا تانا دے کے چپ ہو جاتے ہیں لیکن اپنے حصے کا کام نہیں کرتے. اس موقع پہ ہمیں ساحل لدھیانوی کا ایک شعر یاد آ گیا ہے کہ مانا کہ اس زمیں کو نہ گلزار کر سکے، مانا کہ اس زمیں کو نہ گلزار کر سکے، کچھ خار کم تو کر گئے گزرے جدھر سے ہم. تو ہر شخص جب اپنے حصے کا کردار ادا کرے گا، اپنے حصے کے کانٹے چنے گا، تو بعد میں آنے والوں کو زیادہ سے زیادہ آسانی ملے گی، صاف ستھرا رستہ ملے گا. تو سر سید کہتے ہیں کہ اگر مسلم قوم دنیا میں صف اول طاقت کے طور پر ابھرنا چاہتی ہے، ٹیکنالوجی اور سائنس میں ترقی کرنا چاہتی ہے، دنیا پہ غلبہ پانا چاہتی ہے، اپنی عزت اور وقار کو بحال کرنا چاہتی ہے، تو پہلی فرصت میں اسے کاہلی سے اپنی جان چھڑانی ہوگی. تو ہم نے آپ کے سامنے اس سبق کا تعارف پیش کیا، اس کے مصنف کا تعارف اور ان کی حیات اور خدمات کا ذکر کیا، اور اس مضمون کا مقصد بیان کیا کہ سر سید نے یہ مضمون کیوں لکھا ہے اور اس مضمون میں کیا کیا باتیں کی ہیں. اس طرح ہم نے آپ کے سامنے اس سبق کا مجموعی جائزہ یعنی اوور ویو پیش کیا. امید ہے آپ کو اس اوور ویو کے ذریعے اس سبق کے بارے میں اور مصنف کے بارے میں جاننے کا اور سمجھنے کا موقع ملا ہوگا.